खवातीन हज़रात, प्रोग्राम में खुशामदीद। अमेरिका में कोरोना अभी भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन साथ साथ जॉर्ज फ्लॉयड भी टॉपिक बन गया। जरा कुछ आदादो शुमार की तरफ जाते हैं। आदादो शुमार क्या है? अमेरिका में 2 मिलियन से ज्यादा लोग अभी भी कोरोना का शिकार हैं। इस वक्त जो अमवात की जो तादाद है वो 1,15,000 के करीब पहुंच गई है, बल्कि उतनी ही है, 1,15,000। इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। मैंने जिंदगी में कभी भी इस तरह का अमेरिका नहीं देखा। 24 साल मुझे अमेरिका में हो गए। अमेरिका में लॉकडाउन, उसकी हमने कैफियत देखी, अजीब-ओ-गरीब किस्म की खौफनाक भयानक कैफियत थी। और उसके ऊपर अमेरिका में मैंने जिंदगी में कभी कर्फ्यू लगता नहीं देखा। अमेरिका में हमने जॉर्ज फ्लॉयड के वाक़े के बाद जो एहतजाज हुए, उसमें कर्फ्यू लगता भी देख लिया। अमेरिका में मैंने कभी इस तरह सड़कों के ऊपर जो है गाड़ियां जलती नहीं देखी थी। गाड़ियां जलती भी देख ली। ऐसा लग रहा था मनाजिर कुछ इस तरह से थे जिस तरह के जमाने में कराची में जब हड़ताल हुआ करती थी, पहिया जहां हड़ताल, उस तरह के कुछ मनाजिर देखने को मिले यहाँ पर। कर्फ्यू लग गया। अच्छा, क्योंकि हम लॉकडाउन में थे, तो जब कर्फ्यू लगा तो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा कि भाई पहले ही लॉकडाउन में थे तो चले ठीक है जी, अब नहीं जाएंगे। लेकिन अब वो कर्फ्यू आहिस्ता आहिस्ता खुल रहा है। जॉर्ज फ्लॉयड के बाद जो एहतजाज हुए, जिसमें बहुत टुकड़ा पड़ी हुई दुकानें लूट ली गई, जलाओ घिराव, उसमें अब काफी कमी आई है। उसी का नतीजा ये है कि स्टॉक मार्केट भी यहाँ की थोड़ी सी ऊपर गई है। और न्यूयॉर्क में इस हफ्ते एक दिन सिर्फ, यानी कि सिर्फ जुमेरात वाले दिन कोई मौत नहीं हुई। उसके नतीजे में स्टॉक मार्केट बहुत तेजी से ऊपर गई। तेजी कितनी अच्छी बात है कि कोरोना के सिलसिले में कोई मौत नहीं हुई, तो वो एक स्टॉक मार्केट को ऊपर ले जाने का फैक्टर बन गई। तो इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन एक जो अहम चीज है, पाकिस्तान में 1 लाख से ऊपर लोगों को कोरोना हो चुका है और तकरीबन 2,000 से ज्यादा लोग जो हैं कोरोना से मौत पा चुके हैं। यहाँ पर कुछ ओवरसीज पाकिस्तानीज ने मुझे कॉल की और उनका कहना यह था कि इस पे तुम कम से कम शो करो, क्योंकि हम बड़े अजीब मसले में फंस गए हैं। यहाँ पर हम लॉकडाउन में बैठे हुए हैं, यहाँ हमारे यहाँ बाहर नहीं निकल सकते, लॉकडाउन है, फ्लाइट चल नहीं रही। हमारे रिश्तेदारों को पाकिस्तान में कोरोना होना शुरू हो गया है। कई रिश्तेदारों को, कोई किसी ने मुझे कहा कि मेरी माँ को, एक साहिबा ने कॉल की कि मेरी माँ को कोरोना हो गया है। एक साहब ने कॉल की कि जो उनके पूरे खानदान को, तकरीबन भाई, अम्मा, अब्बा, सबको कोरोना हो गया और ये तेजी से बढ़ रहा है। तो अब हम क्या करें? यानी कि पहले तो अगर पाकिस्तान में कोई आपका बीमार है या किसी की मौत वाक़ई हो गई, आपने फ्लाइट ली, आप फौरन से पहुंच गए। अब वो जा भी नहीं सकते, जाना भी आसान नहीं है। यानी कि आप ढूंढे कहीं से, कोई 5-6 कनेक्शन पकड़े, तो बड़ा अजीब सिलसिला है। और हम प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस पर गुफ्तगू करेंगे कि क्या क्या सबक लिया हमने। दूसरे हिस्से में जो ग्रेट गेम है, चीन और अमेरिका और इंडिया और चीन का जो स्टैंड ऑफ है, इसके ऊपर बात करेंगे कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा होता है। मेरे साथ मौजूद हैं डिफेंस एनालिस्ट रियाज हक साहब, मेरे साथ मौजूद हैं न्यूयॉर्क ईस्ट कोस्ट से, आप सबके जाने पहचाने सहाफी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, रजा रूमी साहब। और प्रोग्राम के अगले हिस्से में हमें डॉक्टर मिसबा आजम भी ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले रजा, बहुत शुक्रिया। रजा, आपको भी अब काफी अरसा हो गया अमेरिका में, मुझे याद है आपका आना जब आप पे हमला हुआ था, तकरीबन 2012 की बात है। आपने 2000, ठीक है। आप ये बताएं, आपने ये अमेरिका में एहतजाज में भी आपने हिस्सा लिया, क्या आपने इस तरह का अमेरिका कभी विटनेस किया था, या ईस्ट कोस्ट के जरा कुछ हालात बताइए हमें। देखिए, ये बड़ी अजीबो गरीब दास्तान है। उसकी वजह यह है कि जब आप दूर होते हैं, हम पाकिस्तान में होते हैं या तरक्की पजीर ममालिक में होते हैं, तो अमेरिका का एक इमेज आता है आपके सामने कि एक इंतहाई खुशहाल माशरा, जहाँ पे बाहर से आने वाले लोगों को वेलकम किया जाता है, वो मईशत का इंजन बनते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन वो सारे ख्यालात जो हैं वो अफसानी हैं, क्योंकि जब आप यहाँ आते हैं तो आपको ये मालूम होता है कि यहाँ पर जो ना सिर्फ के नस्ली और जो है तासुब, रेसिज्म जिसे कहा जाता है अंग्रेजी में, वो इतना शदीद है और वो माशरे के हर सेक्टर में और माशरे की हर जगह में एक आपकी आम जिंदगी को डिफाइन करता है। और उसके साथ साथ आप ये भी देखते हैं कि इतनी इनइक्वालिटी, जो मेरा तजुर्बा रहा है पिछले 5-6 साल में, कि एक तरफ आपको मैनहट्टन में वॉल स्ट्रीट या आपका बे एरिया जहां आप लोग मुकीम हैं कैलिफोर्निया में, वहां की खुशहाली दिखाई देती है, और फिर आप थोड़ा सा बाहर निकलते हैं तो यहाँ के देहात और यहाँ की जो देही इलाके हैं उनकी गुर्बत आपके सामने आती है। या शहरों में जिन्हें इनर सिटीज ये कहते हैं, या गरीब इलाके जो हैं, वो आप देख के दंग रह जाते हैं कि ऐसी ऐसी जगह हैं अमेरिका में जो कि आपको तीसरी या चौथी दुनिया से मिलती जुलती दिखाई देती हैं। तो ये कॉन्टेक्स्ट है। ये जो पेंडेमिक आई फरवरी में, जब इसका हुआ, तो एक तरफ तो जाहिर बात है अमेरिका में तनकीद हो रही है कि इस वक्त जो वहां यहाँ पे सदर हैं और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन है,
ان کی نااہلی کی بات ہوتی ہے. لیکن امریکہ کے اندر جو اسٹرکچرل جیسے کہا جاتا ہے مسائل جو تھے وہ کھل کر سامنے آ گئے. کووڈ-19 نے ایک اسپاٹ لائٹ ڈال دی ہے امریکی معاشرے کی ناہمواری, اس کے اندر جو تعصب ہے, کیونکہ ابھی بھی دیکھیے جو اعداد و شمار یہ ہیں کہ سیاہ فام امریکی زیادہ مر رہے ہیں. ان کی تعداد اب آبادی کے حساب سے کیا ہے 14, 15, 16% ہوگی, اس سے زیادہ نہیں ہے. لیکن ایسے شہر ہیں جہاں پہ آدھے سے زیادہ کیسز جو ہیں یا آدھے سے زیادہ مرنے والے جو ہیں وہ پیپل آف کلر ہیں یا جو نان وائٹ سیگمنٹس آف پاپولیشن ہیں. اگرچہ کہ وائرس ہر ایک کو اٹیک کر رہا ہے, لیکن اگر آپ غریب ہیں, اگر آپ پسے ہوئے طبقات سے تعلق ہے تو یہ زیادہ آپ کو افیکٹ کرتا ہے. اس کے اوپر سے پولیس کی بروٹیلٹی. جب میں یہاں آیا تھا تو مجھے ہم نے تو اپنی پولیس کو ہم ہمیشہ بولتے ہیں اور اس کے خلاف ہم کہتے بھی تھے کہ پنجاب کی پولیس ایسے کرتی ہے, پاکستان کی پولیس کا ریفارم ہونا چاہیے. مگر یہاں میں جس سال آیا اسی سال فرگیوسن کا واقعہ ہوا, جو کہ یہی واقعہ تھا کہ ایک نہتے بچے کو سیاہ فام ینگ ایڈلٹ کو پولیس نے مار دیا. اس کے بعد بالٹیمور میں بھی رائٹس ہوئے, وہ بھی میں نے ان کو بڑی قریب سے دیکھا. اس وقت تو میں ڈی سی میں بھی تھا, میں گیا بھی تھا بالٹیمور میں. اور اس کے بعد, اور یہ جب کووڈ کے بعد یہ جو اس کی جارج لوئڈ کی جو ہلاکت ہے بروٹل طریقے سے, اور دیگر جو 2-3 لوگوں کو اس کے فوراً بعد پولیس نے نشانہ بنایا ہے, وہ کووڈ کے ساتھ مل گیا ہے. یہاں پہ جو طبقاتی اور معاشی ناہمواری ہے, لوگ اسی لیے تمام حفاظتی تدابیر چھوڑ کر سڑکوں پہ آ گئے ہیں, کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کر کیا رہے ہیں, کیا کالے لوگ جو ہیں یا ہسپانوی لوگ جو ہیں یا براؤن لوگ جو ہیں ان کی زندگیوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ ان کو پولیس بھی مار دے, وائرس بھی آتا تو سب سے پہلے ان کو اٹیک کرتا ہے. پھر آپ لوگ تو مجھ سے کہیں زیادہ بہتر جانتے ہیں, آپ تو بہت دیر سے رہ رہے ہیں, کہ یہاں پہ تو پبلک ہیلتھ کا کوئی نظام ہی نہیں ہے. انشورنس ہے تو آپ کو ٹریٹمنٹ ملے گی, اگر آپ کے پاس وہ نہیں ہے تو ٹیسٹ کرانے کا خرچہ ہی کوئی $1,000-1,200 ہے, یعنی کہ ایک بہت بڑی رقم ہے. اور آپ بیمار پڑ جائیں تو بس اللہ ہی حافظ ہے آپ کا. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ کھل کے سامنے آ گئی ہیں. لیکن میں ریاض صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. جو رضا نے کہا کہ بیسکلی دور کے ڈھول سہانے یا بلی تھیلے سے باہر آ گئی, جو یہاں کی اسٹرکچرل پرابلم تھی وہ کھل کے سامنے آ گئی. لیکن میں یہاں پر ریاض صاحب آپ کا نظریہ چاہوں گا کہ آپ کیا نہیں سمجھتے کہ یہ جو اسٹرکچرل پرابلم تھی ان کو بائی ڈیزائن سامنے لایا گیا, یعنی کہ جب صدر ٹرمپ صاحب کا جو پورا نیریٹو تھا وہ تو آپ کے سامنے ہے, اس میں تو جو سفید فام لوگ ہیں ان کی امپاورمنٹ, ان کو اسٹرینتھن کرنا, جس طرح کی وہ باتیں کرتے رہے, تو یہ تو لگتا ہے بائی ڈیزائن جو یہاں کی چھپی ہوئی جو مسائل کے اندر جو ریسزم جو تھا وہ کھل کے سامنے آ گیا. ریسزم تو یہاں کی پوری ہسٹری میں ہے. یعنی آپ دیکھیں جب سے قائم ہوا ہے یہ ملک, یہاں پر ریس بیسڈ ڈسکریمنیشن شروع میں تو زیادہ تر جو بیچارے یہ سیاہ فام لوگ تھے, یہ یہاں سب جارج واشنگٹن کے زمانے میں, تھامس جیفرسن, اور بہت عرصے تک, جبکہ ان کے ڈیکلیریشن آف انڈیپینڈنس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آل مین آر کریٹڈ ایکول, لیکن یہ ہے کہ ان کو ایکول نہیں سمجھتے تھے, ان کو یہ اپنی پراپرٹی سمجھتے تھے. اور جو شروع میں جو امریکہ کی پراسپیرٹی تھی, وہ جو تمام جو ساؤتھ کی جو پوری بیلٹ تھی, فارم بیلٹ, جہاں وہ کیش کراپس گرو کرتے تھے, یہ سب کام جو ہے یہ بیچارے یہ سیاہ فام لوگ ہی کیا کرتے تھے جو غلامی میں تھے اس زمانے میں. پھر غلامی تو ختم ہو گئی, لیکن یہ کہ غلامی ختم ہونے کے بعد پھر انہیں ایسے ہی چھوڑ دیا, ان کی کوئی مدد نہیں کی دوبارہ ان کو. یعنی مارٹن لوتھر کنگ کو میں سن رہا تھا کہ جناب جب ان سے پوچھا کہ بھئی یہ دنیا بھر سے جو امیگرینٹس آتے ہیں یہ تو کامیاب ہو جاتے ہیں, یہ جو آپ کے لوگ ہیں یہ کامیاب کیوں نہیں ہوتے سیاہ فام لوگ؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب وہاں سے جو باہر سے لوگ آئے یہاں, خاص طور پہ یورپ سے, وہ ان کو سب کو بڑی مدد کی گئی, ان کو زمینیں دی گئی, ان کو مختلف قسم کی مراعات دی گئی, جبکہ جو بیچارے کالے جن کو آزاد کر دیا گیا تھا, بنام میں بالکل نامنلی آزاد کیا تھا انہیں, ان کے پاس کچھ تھا نہیں, ان کو کوئی ہیلپ نہیں ملی. اچھا ریاض, لیکن صدر ٹرمپ کے آنے سے کیا یہ جو مسائل تھے واپس ابھر کے نہیں؟ آپ بھائی یہاں پر دیکھیں نا, ایک سیاہ فام صدر بھی تو رہے نا, صدر اوباما سیاہ فام صدر تھے, لیکن جب صدر ٹرمپ آئے تو انہوں نے تو بالکل کھل کے چیزیں سامنے لے کر آ گیا. اس کے بعد سے امریکہ تبدیل ہونا شروع ہوا ہے.
جی اصل میں یہ جو امبیڈڈ ریسزم تو یہاں پر ہمیشہ سے رہا، لیکن ہوا یہ آپ کو معلوم ہے نا کہ 1960s میں بھی ریس رائٹس ہوئے تھے یہاں جب مارٹن لوتھر کنگ کو قتل کیا گیا تھا، اور اس کے بعد پھر سول رائٹس لیجسلیشن ہوا، اس کے نتیجے میں کچھ حالات کچھ تھوڑے بہتر ہوئے، لیکن یہ ہے کہ اس کے باوجود یہاں اگر آپ دیکھیں سوسائٹی میں جو انگریڈ ریسزم بہت زیادہ ہے، لیکن ایک اچھی بات یہ ہے جو میں دیکھ رہا ہوں آج کل، خاص طور پہ میں جب دیکھتا ہوں یہ بہت بڑے بڑے جو یہاں پروٹیسٹ مارچز ہو رہے ہیں، مظاہرے ہو رہے ہیں، ان میں جو اکثریت ہے مظاہرہ کرنے والوں کی وہ گورے لوگ ہیں، یہاں کے امریکہ کے سفید نژاد لوگ ہیں جو اس کے خلاف بول رہے ہیں۔ تو یہ ایک خوشائن بات ہے، اس کے نتیجے میں مجھے امید یہ ہے کہ یہاں پھر کچھ تبدیلیاں آئیں گی اور اس کے بعد لیجسلیشن ایسا ہوگا اور نیکسٹ الیکشن بھی آ رہا ہے، یہ بات بتانی ضروری ہے کہ یہاں کے بہتر ہونے کا امکان ہے یہاں۔ بالکل نہیں، یہ بات بتانی ضروری ہے، یہاں کے تو بہت سارے سفید فام لوگ بہت اچھے ہیں، بہت میرے ساتھ ایک ایسا سچویشن پیدا ہوئی جس میں ایک ریسزم کا میں شکار ہوا، لیکن جو مجھے میرے خلاف جو تھے وہ بھی سفید فام تھے، اور جو مجھے جنہوں نے ڈیفینڈ کیا اور آگے جا کے ڈیفینڈ کیا، بہت آؤٹ آف دا وے جا کے ڈیفینڈ کیا، وہ بھی سفید فام تھے۔ ضروری ہوتا ہے کہ میجورٹی کمیونٹی ہے جب تک اس کو یہ احساس نہ ہو کہ یہ زیادتی جو ہے غلط ہے، اس کو ختم ہونا اب ذرا ٹاپک ریاض مجھے بریک لینی ہے، بریک کے بعد میں آ کے اس پہ بات کریں گے، پاکستان میں کورونا کے کیسز بڑھ رہے ہیں، کیا پاکستان نے کوئی سبق سیکھا امریکہ سے، اس پہ بات کریں گے، چھوٹا سا وقفہ، واپس آتے ہیں۔ خواتین و حضرات، پاکستان میں کرونا کے کیسز تیزی سے بڑھ رہے ہیں، اور اب یہ پریڈکشن کی جا رہی ہے گراف دیکھ کر کہ اب یہ جس طرح امریکہ میں اب 2 ملین کے قریب پہنچ گیا، اللہ نہ کرے پاکستان میں ایسا کچھ ہو، لیکن یہاں پر اوورسیز میں رہنے والے پاکستانی بہت پریشان ہیں، ان کے لواحقین جو ہیں ان کو اب کرونا ہونا شروع ہو گیا پاکستان میں، وہ جا بھی نہیں سکتے، مل بھی نہیں سکتے۔ سوال یہ ہے، میں رضا آپ سے سٹارٹ کروں گا، کہ صدر ٹرمپ کا جو بیہیویئر تھا بڑا نان سیریس تھا دسمبر میں، جنوری میں، کرونا کے حوالے سے، وہ تو اس کو سیریس ہی نہیں رہتے، وہ تو شٹ ڈاؤن کرنے کو بھی تیار نہیں تھے، وہ تو فلائٹیں بھی چلا رہے تھے چین سے، ان کو تو معیشت کی فکر تھی کہ معیشت بس تیزی سے اوپر جائے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کیا بنا امریکہ کا، کیا بنا، نیو یارک کی کیا حالت ہوئی، مختلف علاقوں کی کیا حالت ہوئی، یہ ایک سبق تھا جو کہ سیکھنے والا تھا۔ اچھا، اب پاکستان کی طرف آ جاتے ہیں۔ پاکستان میں کہا ہی جا رہا ہے کہ جی ہم اسی طرف جا رہے ہیں، اب ہمارا جو ہے مارچ آنا ہے، ہمارا اپریل آنا ہے، اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن کیا پاکستان کی حکومت نے کچھ سبق سیکھا تھا؟ جو فیلئرز امریکہ میں ہوئے تھے اس سے کچھ سبق لیا؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیے، یہ بڑا مشکل سوال ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت کرونا وائرس سے جو ڈیل کرنے کی اسٹریٹجی ہے وہ ٹوٹلی سیاست کا شکار ہو چکی ہے۔ اگر تو آپ حامی ہیں موجودہ رولنگ پارٹی کے، ان کے سپورٹر ہیں یا ووٹر ہیں، تو آپ کہیں گے نہیں وہ بیچارے اور کیا کر سکتے ہیں، اور سب کچھ اچھی محنت کر رہے ہیں۔ اگر آپ اپوزیشن، اگر آپ عمران خان کی یا پی ٹی آئی کی سپورٹ نہیں کرتے تو پھر عمران خان سے برا کوئی وزیر اعظم ہی نہیں ہے، اور ان سے بری کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ پولرائزیشن بڑی شدید ہوئی ہے، وہ آپ کو اس کا نمونہ جو ہے سوشل میڈیا پہ بھی دکھائی دیتا ہے، جہاں زیادہ تنقید ہوتی ہے، اور الیکٹرانک میڈیا پہ بھی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان بہت سارے ممالک کی طرح تیار نہیں تھا، امریکہ بھی نہیں تھا، یو کے بھی نہیں تھا، جیسے ہم نے دیکھا۔ لیکن جب وہاں پر یورپ میں چونکہ پہلے یہ وبا پھیلی، تو فروری مارچ میں جس تیزی سے پھیل رہی تھی، خصوصاً اسپین، اٹلی اور پاکستان کے پڑوس ایران میں، تو اس وقت جو ہے چاہیے یہ تھا کہ ایک قومی جو ہے کنسنسس کے ساتھ ایک قومی پالیسی تشکیل دی جاتی، جس میں سارے صوبے، سارے سیاسی جو ایکٹرز ہیں اور جو ظاہری بات ہے ماہرین ہیں، وہ مل کر ایک نیشنل پلان بناتے ہیں۔ وہ ویسا ہوا نہیں۔ وہ پہلے تو یہاں ٹرمپ صاحب کی طرح ہمارے وزیر اعظم نے بھی کہا کہ نہیں، ہلکا سا فلو ہے، آئے گا چلا جائے گا، 1-2% کو ہوگا، گرمیوں میں شاید کم ہو جائے گا، صرف بوڑھے لوگ متاثر ہوتے ہیں، گھبرانا نہیں ہے۔ اب وہ گھبرانا نہیں سے یہ ہوا کہ عوام کو کمیونیکیشن بھی صحیح نہیں ہوئی کہ یہ ایک سیریس چیز ہے، اس کے اوپر آپ کو خود احتیاط کرنی ہوگی، SOPs فالو کرنے ہوں گے، اور وہ نہ ہو سکا۔ اور اب یہ عالم ہوا ہے کہ وہاں پر اگر آپ لاک ڈاؤن بھی کر دیں، SOPs بتا بھی دیں، تو کوئی عمل نہیں کر رہا۔ اور یہ گورنمنٹ کے بہت سارے منسٹرز نے کہا ہے کہ جی دیکھیں، لوگ جو ہیں ہم تو پوری کوشش کریں لیکن لوگ ہمارا ساتھ تعاون نہیں کر رہے، تو لوگوں کے اوپر ملبہ سارا پھینکا جا رہا ہے۔
تو یہ تھوڑی سی بالکل اس میں یوں سمجھیے انیفیشنسی بھی ہے گورنمنٹ کی. اور لیکن رضا یہاں یہ بتانا بھی تو ضروری ہے, جو سندھ حکومت کی مراد علی شاہ, انہوں نے تو بہت ارلی جو ہے اس چیز کو سیریس لیا اور اقدامات شروع کیے, جس میں پی ٹی آئی کی حکومت ان سے راضی بھی نہیں تھی. تو یہ بھی تو ایک مثال ہے کہ بھائی آپ کے تو ملک میں ایک ایسی حکومت موجود تھی ایک صوبے کے اندر جو کہ اس کو سیریس لے رہی تھی. تو لرننگ لیسن تو تھے نا, پتہ تو لگ گیا تھا. مراد علی شاہ کی جو مجھے پرانی ساری اسپیچز اور پریس کانفرنس یاد ہے, وہ تو کھل کے بتا رہے تھے کہ یہ ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے. ہمارا میڈیکل انفراسٹرکچر تیار نہیں ہے سارے مریضوں کو ڈیل کرنے کے لیے. تو چیزیں تو موجود تھی نا, لرننگ تو تھی وہاں پر. جی بالکل, وہ آپ بالکل دیکھیے لرننگ تھی سندھ کی. اب یہ جو آپ نے فکرہ کہا ہے نا کہ مراد علی شاہ نے اچھا ریسپانس دیا, اگر آپ یہ پاکستان میں یہ ٹویٹر پہ ٹویٹ تو کیجئے نا, اور نیچے آپ کو وہ گالیوں کی گھونسوں کی بوچھاڑ ہوگی کہ وہ کہیں گے تم لفافہ ہو اور تم بکے ہوئے ہو اور تم چور کرپٹ سرداری کو سپورٹ کر رہے ہو اور سندھ نے تو کچھ پیسے نہیں لگائے. تو وہاں پہ اس طرح کا ڈسکورس ہو چکا ہے. بدقسمتی ہے ہماری, اور یہ ہمارے میڈیا کا اس میں بہت بڑا رول ہے, کیونکہ میڈیا اس طرح کی گفتگو کو ہوا دیتا ہے جس سے کہ گالی گلوچ کی وجہ سے ریٹنگز آئیں, اور ٹوٹل پروفٹ فار پروفٹ میڈیا کا مسئلہ یہ ہو جاتا ہے. اور سیاستدان بھی ایسا ہی کرتے ہیں, آپ دیکھیں وہ دونوں سائڈ پہ کرتے ہیں. مراد علی شاہ نے بالکل رسپانس دیا, لاک ڈاؤن کا سختی سے انہوں نے اعلان بھی کیا, اور وہ یہی چاہتے رہے, لیکن وہ بار بار یہ کہتے رہے کہ اکیلے وہ کچھ نہیں کر پائیں گے, کیونکہ اس میں فیڈرل گورنمنٹ کا رول ہے. بہت سارے محکمے, بہت سارے شعبے ایسے ہیں جہاں جو فیڈرل گورنمنٹ سے متعلق ہے. مثلا ایئر لائنز ہیں, پی آئی ہے, ٹھیک ہے نا, ٹرینز ہیں جو چلتی ہیں, انٹر سٹی ٹرانسپورٹ ہے, یا دیگر اور تو وہ کیونکہ عمران خان صاحب لاک ڈاؤن کی مخالفت کرتے رہے. انہوں نے کہا کہ غریب مر جائیں گے, پس جائیں گے, جو امیر لوگ ہیں ان کو وہ ٹیکس نہیں لگا سکتے, ان سے پیسے نہیں لے سکتے, اس لیے وہ نے کہا ہم پیسے کہاں سے لائیں, اور اسی میں سارا جھگڑا چلتا رہا. ٹھیک ہے, میں ذرا ریاض صاحب آپ کی طرف آتا ہوں اور میں ذرا اس بات کو کلیئر بھی کر دوں. مراد علی شاہ سے میری تو کوئی نہ رشتہ داری نہ کوئی ہمدردی ہے. میں جتنا آپ لوگ فیس بک پہ جانتے ہیں, جتنا تنقید کرتا رہتا ہوں کہ جتنا مس مینجمنٹ سندھ حکومت نے, شاہ صاحب کی حکومت نے کراچی کی ہے, کہیں مجھے اس کی مثال نہیں ملی. کچرا, سڑکیں ٹوٹی ہوئی, بریجز آدھے بنے ہوئے بریجز کو چھوڑا ہوا ہے, پوری حالت کی ہے. سندھ حکومت ذمہ دار ہے کراچی کی جو بدحالی ہے اس کی. ریاض صاحب واپس ٹاپک پہ آتے, لرننگ لیسنس کیوں نہیں لیے گئے سر؟ اصل میں پہلے یہ دیکھیں کہ صورتحال وہاں ہے کیا اس وقت. ابھی حال ہی میں ایک وہاں ایپیڈیمیالوجسٹ ہیں ڈاکٹر وجیہہ جاوید, جو گیٹس فارماسیوٹیکلس کے لیے کام کرتی ہیں, انہوں نے وہاں اینٹی باڈیز ٹیسٹنگ شروع کی کراچی میں. تقریباً 7,000 اڈلٹس کو انہوں نے ٹیسٹ کیا فار اینٹی باڈیز. اینٹی باڈیز وہ ہوتی ہیں کہ جب کسی کو انفیکشن ہو چکا ہو تو اس کے بعد وہ اس کو فائٹ کرنے کے لیے باڈی کے اندر پیدا ہوتی ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کو انفیکشن ہوا ہے. وہ لیکن یہ جو 7,000 افراد ایسے تھے جن کو انہوں نے ٹیسٹ کیا, اس میں سے 15% جو ہیں ان کو وہ پازیٹیو آیا ٹیسٹ. اس کا مطلب ہے کہ ان کے جسم میں وہ اینٹی باڈیز موجود تھی, ان کو انفیکشن ہو چکا تھا, لیکن انہیں پتہ بھی نہیں تھا کہ انہیں یہ انفیکشن ہوا ہے, کیونکہ کوئی سمٹمز نہیں تھی, وہ بیمار نہیں ہوئے, کوئی ظاہرہ طور پر کوئی مسئلہ نہیں ہوا. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو وائرس ہے, یہ جو آپ کو فگرز مل رہی ہیں کہ 50,000 ہے یا 1 لاکھ ہے یا 2 لاکھ ہے, حقیقتاً جو ہے یہ وائرس بہت پھیلا ہوا ہے, اور ان کی جو تعداد ہے جو لوگ اس سے متاثر ہیں ان کی تعداد میرے خیال میں ملینز میں ہے آلریڈی. لیکن کھول دیا جائے سب کچھ پھر ریاض صاحب؟ نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کھول دیا جائے, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ وائرس جو ہے, یہ بہت ساری جو اسٹڈیز بھی ہوئی ہیں کہ لاک ڈاؤن کریں یا نہ کریں, یہ وائرس جو ہے یہ اپنا کورس لے گا اور پھیلے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کی لیتھیلٹی کتنی ہے, کتنے اس کی پوٹنسی کیا ہے, کیونکہ ہوتا یہ کہ وائرس جو ہے نا جب موو کرتا ہے ایک شہر سے دوسرے شہر, ایک ملک سے دوسرے ملک, ٹھیک ہے, تو وہ اس کے ساتھ میوٹیٹ بھی کرتا ہے. ہاں سر ریاض صاحب آپ لاک ڈاؤن کی سپورٹ میں ہیں. وائرس کا اسٹرین ہے, اس کا اندازہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اتنا پورٹنٹ اور اتنا لیتھل نہیں ہے جتنا کہ دوسرے ممالک میں رہا ہے ابھی تک جو ڈیٹا ہمارے. تو ریاض صاحب میں جو تو جہاں تک آخری یاد ہے آپ بھی لاک ڈاؤن میں ہی بیٹھے ہوئے اس وقت؟ نہیں, یہاں تو بہت لیتھل تھا, یہاں تو بہت لوگ مارے گئے. یہاں امریکہ کا ڈیٹا اگر آپ دیکھیں
تو تقریباً 1,10,000 اس سے زیادہ لوگ یہاں مارے گئے ہیں اس کے تو نتیجے. آپ کے جو رشتے دار پاکستان میں ان کو آپ کیا پیغام دیں گے کہ لاک ڈاؤن کی پاسداری نہیں کریں, باہر نکلیں, شاپنگ واپنگ کریں, نارمل زندگی لاک گزاریں؟ ڈاؤن تو وہاں آلریڈی ختم ہو گیا, لاک ڈاؤن نہیں ہے اس وقت وہاں. تو میرا ان کو مشورہ یہ ہوگا کہ احتیاط کریں جہاں تک ہو سکتا ہے. سب سے جو امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ہے ماسک پہننا. اگر آپ ماسک پہنے تو اس سے جو ہے اس کا ٹرانسمیشن جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. تو یہاں ڈیٹا اس بات کا موجود ہے کہ جو ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں ان میں جو پازیٹیو ریٹ ہے, پازیٹیوٹی ریٹ ہے, وہ جنرل پبلک سے آدھا ہے. اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ صرف یہ پریکاشن لے صرف ماسک پہنے تو اس سے آپ کو اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتے. تو ریاض صاحب پھر تو عمران خان صاحب نے جو اقدامات لیے آپ کہہ رہے ہیں بالکل صحیح لیے پھر وہ نہیں, اصل میں یہ ہائنڈ سائٹ میں دیکھنا ہوگا. یہ میرا خیال میں ابھی آرگومنٹ تو آپ کا وہی ہے پورا کا پورا کہ بھائی بالکل صحیح کیا. تو پھر انہوں میں کوئی اتنا بڑا سیریس پرابلم نہیں ہے کہ آپ پورے ملک کو لاک ڈاؤن کر کے ڈال دیں. وہاں پر اور بہت سارے مسائل ہیں جو بیچارے جو ہیں بہت سے. تو میں عمران خان کی اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ اگر آپ بند رکھیں گے تو بیچارے بہت سارے تو بھوک سے مر جائیں گے. ٹھیک ہے, میں ڈاکٹر ٹھیک ہے جی, ڈاکٹر مصباح اعظم نے بھی جوائن کر لیا. ڈاکٹر صاحب آپ نے ریاض حق صاحب کی بات سنی, اور اس سے اب ریاض حق صاحب ہو سکتا ہے اس کو صحیح غلط کہیں مجھ کو, میں لیکن جو انٹرپریٹ کر رہا ہوں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جو اپروچ لی ہے وہ ٹھیک ہے لگ بھگ. ہاں لیکن اب یہی ہے نا کہ عمران خان صاحب نے 3 سال تک ملک بند رکھا, لاک ڈاؤن کروائے اور وہ سب کروایا. اس وقت تو خیر انہیں کبھی فکر نہیں ہوئی. تو چلیے یہ کا تو الگ بحث ہے, کسی اور شو میں ڈسکس کریں گے ریاض صاحب سے. لیکن یہ ہے کہ آپ دیکھ لیجئے کہ آپ ذرا تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے کیا ہوا تھا 1918 میں. 1918 میں کہتے ہیں جب اسپینش فلو آیا تو اس وقت کے جو کچھ خطوط تھے جو کہ لکھے گئے تھے, فیملیز والے ایک دوسرے کو لکھ رہے تھے. اس میں ایک بڑا انٹرسٹنگ خط تھا کہ جو مدر ہیں وہ اپنی ڈاٹر کو لکھ رہی ہیں کہ بھئی دیکھو یہ پھیل رہا ہے, سو جسٹ لے لو, اور کہ بھئی تھوڑا سا نیچے رہو, نیمے رہو, بقول عادل نجم صاحب کے تھوڑے نیمے رہو, اور جب پھر یہ ختم ہو جائے تو پھر باہر نکلو. تو بیٹی جواب یہ دے رہی ہے کہ بھئی میں کیسے رہوں, میں تو بور ہو گئی ہوں اندر رہتے, اور میں تو اب ہالووین پارٹی کرنے جا رہی ہوں. تو مطلب دیکھیے یہ جو ایٹیچیوڈ ہے یہ تو انسان کا ہمیشہ سے ہے. اور یہ کہنا کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن اور یہ سب کچھ نہیں چلتا. آپ دیکھ لیجئے امریکہ میں اس وقت, آپ صرف کیلیفورنیا کی مثال میں دوں گا کہ پچھلے ہفتے 40% کیسز بڑھے ہیں. جیسے ہی ان لوگوں نے الاؤ کیا, ابھی جو سی ڈی سی کے جو چیئرمین ہیں وہ جواب آ گیا, سی ڈی سی کے, میں اپنی بات مکمل کرنا چاہوں گا فراز اگر آپ اجازت دیں. اگر بریک کے بعد بالکل بریک کا ٹائم ہو گیا, میں تھوڑا جلدی میں بریک لوں, اس کے واپس آتے ہیں, واپس آتے ہیں. خواتین حضرات ویلکم بیک. ہم مصباح اعظم کی طرف چلتے ہیں. مصباح صاحب ذرا کنکلوڈ کر دیجئے کہ آپ عمران خان کو کیا ریکمنڈیشن دیں گے آپ؟ دیکھیے کنکلوژن میں یہ ہے کہ عمران خان صاحب تو پہلے دن سے ان پہ پریشر تھا بزنسز کا اور وہ سب تھا کہ بھئی آپ بند نہ کریں. انہوں نے نہیں, پہلے دن سے وہ کہہ رہے تھے, اور جو وہ تھوڑا بہت کوٹ اینڈ کوٹ لاک ڈاؤن ہوا بھی تھا وہ بھی ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کے کہنے پر ہوا تھا. اور اب یہ سب بیکار کی بحث ہے کہ, لیکن یہ آپ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ دیکھ لیجئے کہ جیسے ہی کیلیفورنیا میں کھولا گیا تھوڑا سا, ابھی جو سی ڈی سی کے جو چیئرمین ہیں, ڈائریکٹر ہیں رابرٹ ریڈ فیلڈ, وہ پرسوں نرسوں جو اس پہ ہاؤس میں وہ دے رہے تھے اپنی اسٹیٹمنٹ, وہ یہی ان کو یہی تصویریں دکھائی جا رہی تھیں کہ لوگ بیچز پہ جانا شروع ہو گئے ہیں, گھومنا شروع ہو گئے. تو یہ دیکھیے یہ سب جو ہے نا کہ بھئی پبلک یہ کرے, یہ سب نہیں ہوتا. آپ کو اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کرنا پڑتا ہے اور اس سے کام چلانا پڑتا ہے. اب رہا اکانومی کا, اکانومیز ہوتی ہیں خراب, لیکن مسئلہ یہ ہے اکانومی کو ٹھیک کیا جاتا ہے. گورنمنٹ کے پاس اسٹرکٹ پالیسیز ہونی چاہیے جس سے وہ جو ہیں اپنی اکانومیز کو کنٹرول کریں اور لوگوں تک پیسے پہنچائیں, یا پھر اسے اتنا کم کر دیں کہ صرف وہ لوگ جو کہ اور دوسری طرف سے کچھ نہیں کر سکتے, وہ لوگ جو ہے اپنا تھوڑا بہت. ٹھیک ہے. میں اب ٹاپک چینج کرتا ہوں. خواتین حضرات اس وقت ایک بڑا اہم ٹاپک ہے, وہ ہے چین کا اور انڈیا کا اسٹینڈ آف, جس میں امریکہ کہا جاتا ہے کہ امریکہ نے اسپیس لوز کی ہے یا کرونا کے بعد اور کی جو معیشت کی بدحالی, چین نے اسپیس گین کی ہے. لیکن امریکہ چاہتا ہے کہ اس خطے میں یعنی کہ ساؤتھ ایشیا کے اندر اور ایشیا میں انڈیا جو ہے وہ چین کے اگینسٹ کھڑا ہو, یعنی کہ ان کا ایک ایلائی بنے. یہ ایک تھیوری ہے. اچھا اس کے اوپر یہ بات کریں گے. اچھا پاکستان میں بڑے لوگوں کا سمجھنا
یہ کہ شاید 1962 والا جو واقعہ تھا جس میں چین کی اور انڈیا کی جنگ ہوئی تھی، جس میں ہم وہ ایک الگ بحث ہے کہ ہم نے کشمیر اس وقت ہم چاہتے تو ہتھیا لیتے، حاصل کر لیتے کشمیر، نہیں ہوا وہ، کہ شاید 1962 کا مومنٹ واپس سے آنے والا ہے۔ تو رضا آپ کی طرف میں جاتا ہوں کہ کس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ پورا کا پورا جو سٹینڈ آف ہے اور چین امریکہ کی جو ایک کولڈ وار تھی وہ مزید ڈیپن ہوئی ہے کرونا کے بعد، اس میں اب ایک انڈیا فیکٹر بھی آ گیا ہے، اور انڈیا فیکٹر چونکہ آ گیا ہے تو پھر ایک پاکستان فیکٹر بھی آ گیا ہے۔ جی میرے خیال سے بالکل چین کی یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے، اور نہ صرف پاکستان کے پرسپیکٹو سے، کیونکہ پاکستان کو تو ظاہری بات ہے، آپ نے دیکھا کہ مودی اور ان کے منسٹرز جو ہیں وہ کافی پاکستان کو دھمکیاں بھی لگا رہے تھے کافی دیر سے، اور یہ ابھی ایل او سی پر اسکرمشز بھی ہوئیں، اور اس کے دوران ہی یہ ان کا لداخ کے سیکٹر میں یہ معاملہ سٹارٹ ہوا ہندوستان اور چین کا، اور چین نے وہاں پر بڑی ہی ڈیسائسو طریقے سے اپنی پاور کو ڈسپلے کیا ہے، جو کہ یقیناً انڈیا کے لیے ایک تشویش والی بات بھی ہے، لیکن کچھ عرصے کے لیے ان کو پاکستان کی طرف سے توجہ بھی مومنٹریلی ہٹی۔ مسئلہ یہ ہے کہ مودی سرکار جو ہے انڈیا میں وہ اس وقت بہت ایک بڑے کرائسس کا شکار ہے۔ آپ نے دیکھا وہاں پہ جو انتہا پسندی تو ہوئی سو ہوئی اور وہ جاری ہے، لیکن یہ کووڈ 19 کی وجہ سے اور اس سے پہلے بھی ان کی جو معیشت ہے، وہ ترقی کی جو خواب دکھائے تھے مودی نے، وہ خواب سارے چکنا چور ہو گئے ہیں۔ وہاں پر ان امپلائمنٹ بہت زیادہ ہو گئی ہے، گروتھ ریٹ جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ مودی جب آئیں گے تو وہ کوئی بہت بڑی معاشی ترقی اور خوشحالی لائیں گے، وہ دعویٰ بھی اور وہ امکان بھی کم ہو گیا، اور کووڈ نے تو جو رہی صحیح کسر جو امید تھی وہ بھی ختم کر دی ہے۔ بالکل، اور نہیں کئی سالوں تک تو مودی سرکار پاکستان کی طرف توجہ کر کے کہ پاکستان دشمن ہے، اپنے یہ جو ان کی خامیاں تھیں، جو معاشی بدحالی تھی، اس پہ پردہ ڈالتی رہی ہے، لیکن وہ اب کہہ رہے ہیں وہ بھی بلی تھیلے سے باہر آ رہی ہے۔ بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے، اور وہ اب ڈیسپریشن ہے کہ کسی طرح سے یہ توجہ لائی جائے پاکستان پر، چین پر، دشمنوں پہ، وہی جو کی ہے۔ ہاں وہ پرانا وہ ہے۔ میں ذرا ریاض صاحب کی طرف آتا ہوں۔ ریاض صاحب، یہ مودی صاحب کی جو امبیرسمنٹ ہے، شرمندہ ہونا چاہیے ویسے ان کو، جو ابھی نیپال، چین، جو ان کی اس وقت حالت ہوئی ہے، فورن پالیسی کا کہتے ہیں انڈیا کی ڈیزاسٹر کر دیا مودی صاحب نے۔ وہ الگ بات ہے بہت سارے لوگ نہ مانے انڈیا میں، لیکن ڈیزاسٹر کہتے ہیں، ڈیزاسٹر پاکستان کی طرف بزی رکھا، اور اب یعنی کہ اگر آپ دیکھیں کہ ہر طرف جو آپ کے نیبرز ہیں وہ آپ سے ناخوش ہیں، آپ کے پاکستان سے مسئلے ہیں، چین سے مسئلے ہیں، نیپال سے مسئلے ہیں، یہ مودی صاحب کہاں لے کے جا رہے ہیں انڈیا کو؟ اصل میں یہ جو نیشنلسٹ ٹائپ کی جو موومنٹس ہوتی ہیں، یہ اکثر یہ مسائل پیدا کرتی ہیں اپنے نیبرہڈ میں دوسرے ملکوں سے، اور مودی صاحب کا جو ہندو نیشنلزم ہے وہ اس کی، لیکن جو اصل جو ٹارگٹ ہے اس کا وہ پاکستان اور مسلمان ہیں، چین نہیں ہے ان کا۔ چین سے تو ان کا یہ ایسے ان ایکسپیکٹڈ پنگا ایک طرح کہنا چاہیے وہ لگ گیا ہے ان کا چین کے ساتھ۔ ان کو یہ نہیں لگ رہا تھا۔ اصل میں ہوا یہ ہے کہ ان کی جو ہے، پہلے آپ کو پتا ہے کہ 2017 میں ڈوکلم میں ان کی ایک سٹینڈ آف ہوا تھا چین کے ساتھ۔ اس کے بعد معاملہ ذرا ٹھنڈا ہو گیا تھا، اور یہ مودی صاحب جو ہیں وہ وہاں گئے تھے چین، ووہان سمٹ ہوئی تھی ان کی شی جن پنگ کے ساتھ، اور وہاں یہ طے پایا تھا کہ دونوں جو ہیں اسپرٹ آف کوآپریشن میں اپنے جو مسائل ہیں، جو ڈسپیوٹس ہیں، ان کو حل کریں گے، اور ایک دوسرے کے خلاف کچھ بولیں گے نہیں، نہ کچھ ایکشنز لیں گے۔ تو لیکن ہوا یہ، پھر اس کے بعد انہوں نے جناب باقاعدہ لداخ میں مودی صاحب نے ایک سڑکیں وغیرہ بنانا شروع کر دی، اپنی ٹروپ موومنٹ شروع کر دی۔ یہ بالکل جو 1962 میں جو ہمارے نہرو صاحب نے کیا تھا اس وقت، وہی کام جو اس کا پھر شروع کر دیا۔ تو انہوں نے جو بڑی اسٹرانگلی ریئیکٹ کیا پھر چائنا نے اور ان کو نہ صرف پیچھے دھکیل دیا ہے بلکہ ان کا لیکن ریاض صاحب کچھ دن پہلے صدر ٹرمپ گئے تھے انڈیا، اور بڑی جو ہے شاندار استقبال ہوا، بڑے گول گپے وغیرہ کھلائے گئے کہ اب تو جی یہ ہمارے اصلی الائے ہیں۔ تو گول گپے وغیرہ جو کھلائے گئے اس کا کچھ نتیجہ نکلے گا؟ صدر ٹرمپ کچھ کریں گے، انڈیا کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ کیا دیکھتے ہیں آپ؟ ہاں، اصل میں یہ امریکہ جو ہے انہوں نے انکریج کیا ہے انڈیا کو کہ تم جو ہو یہ چین کے ساتھ ذرا تھوڑی جھڑپ پڑپ کرو، ان کے خلاف بولو۔ سب سے بڑا جو اس وقت جو چین کو جس بات سے شکایت ہے کہ
یہ تو ہوا جو کچھ ہوا لداخ میں جو ہو رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ جو مودی صاحب جو دھمکیاں دیتے رہتے ہیں پاکستان کو کہ سی پیک کو ختم کر دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. بی آر آئی جو ہے ان کا بہت بڑا انیشیٹو ہے چین کا, بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو, اور سی پیک جو ہے وہ اس کا حصہ ہے. تو اس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ وہ اس کو بڑا اسٹریٹجک سمجھتے ہیں, اور اگر انڈیا یا کوئی اور ملک جو بھی اس کو بی آر آئی کو تھریٹن کرے گا اس کے خلاف وہ بہت ہی اسٹرانگلی ریئیکٹ کرے. تو یہ ریئیکشن سامنے آ رہا ہے. امریکہ نہیں لگتا آپ ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوا اس میں؟ امریکہ تو بیان نہیں دیا ہے. اس لیے کہ ٹرمپ صاحب جو ہے نا, انہوں نے پتہ ہے نا کیا اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ اگر آپ کا جھگڑا ہے تو ہم میڈیٹ کرا دیتے ہیں. بس ٹھیک ہے جی. وہ بجائے اس کے جو ان کی ایکسپیکٹیشن تو انڈیا کی یہ تھی کہ بھائی یہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے اور کہیں گے کہ بھائی انڈیا از رائٹ اینڈ وی ول اسٹینڈ بائی یو. صحیح جی. چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں آڈینس. خواتین و حضرات, ویلکم بیک. چلتے ہیں ڈاکٹر مصباح اعظم کی طرف. ڈاکٹر مصباح اعظم سر, یہ فرمائیے گا کہ یہ پاکستان کا جو موومنٹ ہے کیا قریب آ رہا ہے 1962 کا؟ انڈیا کو اگر دبائے گا چین تو ہمارے لیے تو ایک اپورچونٹی نکلتی ہے نا پاکستان کے لیے. دیکھیے اپارچونیٹیز جو ہے نا, جیسے ارلی 20ویں صدی میں ایک برٹش پرائم منسٹر تھے, انہوں نے نوٹ لکھا تھا اپنے ڈیفنس منسٹر کو. انہوں نے کہا تھا کہ جو دنیا میں جو اپارچونیٹیز نیشنز کو ہوتی ہیں وہ بہت کم ہوتی ہیں, بڑی کم ہوتی ہیں. اور برٹن کے پاس وہ اپارچونیٹیز تھی 1860s میں, جب امریکہ میں سول وار ہو رہی تھی, اور ہمارے جو اینسسٹرز تھے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا اس میں انٹروین نہ کریں. اگر وہ انٹروین کرتے تو وہاں پر امریکہ کو 2 فیکشنز میں ڈیوائیڈ کر دیتے اور وہاں پہ 2 وارنگ فیکشنز رہتے, اور پھر ہم کینیڈا کے. ٹھیک ہے, ذرا آ جائیں پاکستان کی طرف. تو پاکستان کا بھی کچھ مسئلہ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے 1962 جو تھا وہ وہی اپارچونٹی تھی. لیکن ظاہر ہے پاکستان پہ ایوب خان کی حکومت تھی, وہ ایک ڈکٹیٹر تھے. پھر کینیڈی کا بڑا پریشر تھا ان کے اوپر کہ وہ جو ہیں زیادہ کچھ کریں نہیں, ورنہ جو تھا یہ اپارچونٹی ہو جاتی. اب کوشچن آپ کا یہ کہ اب وہ اپارچونٹی ہے تو میں نہیں سمجھتا اب وہ اپارچونٹی نہیں ہے, کیونکہ دنیا بہت بدل گئی ہے. جنگوں سے اپنے فیصلے اپنے وہ نہیں حل کروا سکتے ہیں مسئلے. ٹھیک ہے, رضا آپ کی طرف آتے ہیں. آپ کو نظر آ رہا ہے پاکستان کے لیے کوئی اپارچونٹی نکلے گی پورے انڈیا اور چین کے اسٹینڈ آف میں؟ دیکھیے فی الحال تو ہے, تھوڑا وقتی طور پر تو بالکل اس سے کچھ ریلیف ملے گا, کیونکہ انڈیا کو پتا ہے کہ چین اور پاکستان الائز ہیں. مگر دیکھیے پاکستان کو اپنی پالیسی خود بنانی ہوگی. کسی اور پر انحصار کرنا, امریکہ ہو یا چین ہو یا روس ہو, وہ یا سعودی عربیہ ہو, وہ ہم نے دیکھ لیا ہے کہ جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے اور تو کوئی آگے آتا نہیں ہے. بس وہ ان کے اپنے, ہر نیشن کا اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے, ہمیں بھی اپنا انٹرسٹ آگے رکھنا پڑے گا. اور اگر وہ آگے ہوگا تو ہم بہتر طریقے سے اس کے اوپر جو ہے اپنی پالیسی مرتب کر سکتے ہیں. بات یہ کہ چین بھی ایک حد تک ہمارے ساتھ جائے گا. یہ نہ بھولیے کہ چین انڈیا کے ساتھ بہت بڑا ٹریڈ کر رہا ہے, وہ اکنامک کوپریشن کر رہے ہیں. یہی چین کا واقعہ جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ بھی ہے. جتنی مرضی ٹینشن ہو جائے, گالی گلوچ ہو جائے اور کنسپریسی تھیریز ہو جائیں, بات یہ ہے کہ چین جو ہے وہ امریکہ کا سب سے بڑا کریڈیٹر ہے, اور اس کے ساتھ بہت بڑا ٹریڈ امبیلنس بھی ہے. تو یہ تو نہیں ہے نا, یہ تو ہم ہی ہیں جذباتی قسم کے لوگ کے جی, چونکہ مجھے یہ پسند نہیں ہے ملک تو ہم ٹریڈ نہیں کریں گے. چین اور تائیوان جو ہیں, آپ کے علم میں کہ تائیوان ایک بھاگی ہوئی پروونس ہے, اور ان کا آپس کا ٹریڈ پتہ نہیں کتنے $150 ارب سے زیادہ ہے. اب تو پتہ نہیں کووڈ میں شاید کم ہو گیا, بلکہ 175 بلین تھا. بالکل اپنا مفاد دیکھتے ہیں قومیں, ہمیں اپنا انٹرسٹ دیکھنا ہے. ہمارا انٹرسٹ کیا ہے, وہ اس کی ڈیفینیشن. ہمارا انٹرسٹ ظاہری بات ہے, ایک تو یہ کہ سب سے پہلا تو اس وقت ہمارا انٹرسٹ ہے کہ ڈومیسٹک ہماری معیشت بحال ہو, لوگوں کو نوکریاں ملے, روزگار ملے. یہ جو -1 to 2% گروتھ ریٹ ہے, اس سے ہم باہر نکلیں, اپنے لوگوں کو صحیح صحت کا نظام دیں جو بھی رپورٹ آ رہی ہے. اور دوسری ہماری پرائرٹی جو ہماری ہسٹورک کمٹمنٹ ہے کشمیر کے ساتھ, اور کشمیر کے ساتھ اگر جنگ نہیں کرنی, کیونکہ ابھی تو اگست میں انہوں نے انیکس کر دیا تھا, جنگ نہیں ہونی, تو پھر اور جو ڈپلومیٹک یا سیاسی طریقہ کار ہیں ان کو ہمیں
फॉलो करना होगा। मोबिलाइज करना पड़ेगा। रियाज साहब, क्लोजिंग स्टेटमेंट सर, क्या पाकिस्तान के लिए कोई अपॉर्चुनिटी है? मेरे ख्याल में अगर ये मोदी साहब की जो अग्रेशन है इसमें कुछ कमी आ जाए इसके नतीजे में, जो कि मेरे ख्याल में चीन भी यही चाहता है कि ये जो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो रहे हैं आजकल, इसको अगर कंट्रोल किया जा सके उनके एग्रेशन को, तो ये दोनों चीन के लिए भी और पाकिस्तान के लिए, दोनों के लिए अच्छी बात होगी ये। और चीन जो है ना वो बड़ा स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स के साथ काम करते हैं। वो सिर्फ ये नहीं कि जनाब उन्होंने किसी के 2 इंच ज़मीन छीन ली या जनाब किसी से कुछ और ले लिया। वो चाहते हैं कि उनकी जो they are playing for much bigger targets. They are a superpower already. राइट, बिल्कुल। उनके ऑब्जेक्टिव जो है ना वो हमसे बहुत डिफरेंट है, लेकिन हमें अगर थोड़ा रिलीफ मिल जाए इसके नतीजे में, जो पाकिस्तान में मिल रहा है, रियासत तो मिल रहा है। मोदी साहब का नैरेटिव में कमी आई है, एंटी पाकिस्तान नैरेटिव अभी अब उनका फोकस कहीं और हो गया है। हाँ, उससे हो, लेकिन ये है कि देखना है कि कितने दिन ये चलता है, ये कितना परमानेंट है ये चेंज ऑफ। ठीक है जी, जवाब आ गया। और ये भी एक रीजन है कि जो अमेरिकन जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन्होंने भी कोई बहुत ज्यादा अपोज नहीं किया चाइना के एक्शन को, तो इस वजह से ये बड़ा अच्छा पॉइंट है मिसबा आजम का कि अमेरिका का चाइना को अपोज ना करना, ये इस बात का को सामने लेकर आता है कि अमेरिका इंडिया के साथ खड़ा हुआ ही नहीं है, और इंडिया जो भी अज़ाइम है उसको अमेरिका सपोर्ट ही नहीं करता। फराज दरवेश को इजाजत दीजिए, प्रोग्राम से अगले हफ्ते हाजिर होंगे। खुदा हाफिज।